अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। अभी पनामा लीक्स की धूल बैठी नहीं थी कि अब फ्रंटियर कोर लीक्स की धूल उठी है, मगर ये कोई ऐसी लीक नहीं कि जिस पे सवाल उठे। इस धूल में बहुत से जवाब मिले हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने एक दिन पहले ही ये तकरीर में कहा था कोहाट के सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में कि बिला तफरीक एहतसाब के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती और फौज इस हवाले से हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ की इस तकरीर का मुख्तलिफ मतलब लिए गए, मगर आज जो आर्मी चीफ की तरफ से ऐलान किया गया है, फ़ौज के तर्जमान की तरफ से भी किसी हद तक इस खबर की तस्दीक की जा चुकी है कि फ़ौज के 11 अफसरान को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है। उन पर इल्ज़ामात करप्शन के थे और ये 11 अफसरान बलूचिस्तान में अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान बदعنوانی में मुलव्वस पाए गए। इन अफसरान की तफसील भी आज काफ़ी हद तक मीडिया पे जारी हो चुकी है, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक जो कि IGFC बलूचिस्तान रहे हैं उनको, और उनके साथ मेजर जनरल एजाज शाहिद जो इनके बाद IGFC रहे, इन दोनों को जो है बदعنوانی के इल्ज़ाम में फ़ौज से जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है। इनको पेंशन और इनकी जो मेडिकल सहूलियात हैं वो बरकरार रहेंगी, मगर बाकी तमाम मराहत जो फ़ौज की तरफ से इनको मिलनी थी या मिली थी उनको ज़ब्त कर लिया गया है। इन दो आला अफसरान के अलावा ब्रिगेडियर हैदर, ब्रिगेडियर सैफुल्लाह, ब्रिगेडियर आमिर, ब्रिगेडियर रशीद, कर्नल हैदर और मेजर नजीब, इन अफसरान को भी रुखसत पर भेजा गया है। चंद दूसरे अफसरान भी हैं जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। इस फैसले के बाद और इस ऐलान के बाद एक ये तज्जिया भी सामने आ रहा है कि अब जबकि पनामा लीक्स के हवाले से नवाज शरीफ हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही, इन डिसीजन की सी सूरत हाल है, गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, फ़ौज के इदारे ने अपनी सफ़ों में से जो है बदعنوان अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके ये साबित कर दिया है कि जनरल राहिल शरीफ पूरे मुल्क में ऐसा ही बिला तफरीक एहतसाब चाहते हैं और अब दबाव जो है वो हुकूमत पर है और गेंद भी हुकूमत की कोर्ट में है कि वो कितने जल्दी पनामा लीक्स के हवाले से कुछ ऐसा ही जुर्रतमंदाना फ़ैसला करते हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, मगर आज ये जो फ़ैसला आया, हमने देखा कि इससे पहले भी NLC के स्कैंडल में, नेशनल लॉजिस्टिक सेल के स्कैंडल में फ़ौज के आला अफसरान जो कि रिटायर हो चुके थे उनको वापस सर्विस पर बहाल करके वर्दी पहना के उनका कोर्ट मार्शल किया गया और इसी तरीके से उनको भी सज़ाएँ सुनाई गई। स्ट्रिक्ट डिस्प्लेयर, सख्त नापसंदीदगी का इजहार भी किया कुछ सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़, कुछ की पेंशन को ज़ब्त किया गया, बरतरफ किया गया और उनकी भी मराहत जो है उनसे ली गई थी और उन पर भी इल्ज़ाम बदعنوانی का था कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में तकरीबन 4 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान करवाया एक गलत फ़ैसले की वजह से NLC में होते हुए। तो आज के इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर आर्मी चीफ के इस फ़ैसले से और इस ऐलान के बाद फ़ौज के इदारे पर क्या असर पड़ेगा और ख़ास कर पनामा लीक्स के हवाले से मौजूदा नवाज़ शरीफ की हुकूमत पर इसके क्या असरात मरतब होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं महरीन अनवर राजा जो कि रहनुमाएँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और वज़ारत कानून के साबिक़ वज़ीर ममलकत भी रही हैं। बहुत आपने हमें ज्वाइन किया। हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी जो कि दिफाई तजज़ियाकार हैं और नईम खालिद लोधी साहब जो हैं वो खुशदार में ब्रिगेड कमांडर भी रहे हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलीम नवाज़ जो कि साबिक़ DGFC हैं और बलूचिस्तान में भी हम माज़रत चाहते हैं। सलीम नवाज़ हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे, मगर टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी जाफ़र इकबाल जो रुकन कौमी असम्बली हैं, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। प्रोग्राम को हम शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही सीनियर कानूनदान और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक़ सदर आसमा जहांगीर ने जनरल राहिल शरीफ की उस तकरीर पर अपना रिएक्शन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। उस पर आसमा जहांगीर ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। जो ये बात शुरू करता है वो अपने घर से करे, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तयशुदा बात है कि पाकिस्तान में करप्शन हमेशा से थी,
मगर करप्शन के जो एक हाइट्स पे जो ले गए थे वो आर्मी रूल ही ले गई थी। डीएचए को देख लें, और जो बनाया बैरियर टाउन को डीएचए ने, मतलब आर्मी ने। पहले इनकी बात आप करें, आप ये चीजें रोकें, फिर आप करप्शन को पॉलिटिसाइज करने से पहले, और मैं नहीं कहती कि आप पार्लियामेंट्री या सियासी लीडरान को ना पकड़ें, मेरी तरफ से जरूर पकड़ें करप्शन के लिए, उनको सजाएं भी दें, मगर अगर अक्रॉस द बोर्ड होनी है तो जरा जितने भी आर्मी के जर्नल रहे हैं उनकी रहन सहन, उनके बच्चों के रहन सहन अगर देख लें तो फिर जरा मुझे भी समझ आ जाए, मैं भी खुश हो जाऊं कि ठीक है जी, हमने अगर जिंदगी गुजारी है अपने पैसे कमा के, तो जिन्होंने ऐसी नहीं गुजारी उनको भी कोई सजा मिली या कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी। सजा से मुझे ताल्लुक नहीं है, मगर कम से कम अकाउंटेबिलिटी जो हुई यहाँ पे, तो अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की सिर्फ होती है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं। ये थी आसमा जहांगीर, सीनियर कानूनदान। एक दिन पहले ही अपना गिरबान प्रोग्राम में जनरल राहिल शरीफ की उस तकरीर पर अपना रद्द अमल दे रही थी, जिसमें जनरल साहब ने कहा था कि बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए और फ़ौज का इदारा मुकम्मल तावन करेगा ऐसे एहतसाब के हवाले से। हम बात करेंगे, बात का आगाज़ करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब से, जो कि बलूचिस्तान में भी बतौर ब्रिगेडियर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जनरल लोधी साहब, पहले तो ये आम आदमी को समझाने के लिए अगर आप बता सकें कि ये कितनी बड़ी सज़ा है फ़ौज से बरतरफ़ी, और चूँकि आप बलूचिस्तान में भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, तो क्या ये बलूचिस्तान के हवाले से IGFC पे या FC पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या ये कोई बहुत ही संगीन इल्ज़ामात थे या वहाँ पे एक मामूल की बात थी? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो सज़ा है वो जबरी लीव पर नहीं उनको भेजा गया, उनको जबरी रिटायर किया गया है। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है जी। और दूसरी बात, जब तमाम मराद वापस लेने की बात होती है तो इसका मतलब जो सर्विस के दौरान उनको बेनिफिट्स मिलते हैं प्लॉट्स के शक्ल में या और मराद, वो वापस ले ली गई हैं। और सबसे जो ऐसी बात है जो कि मैं समझता हूँ कि सख्त सज़ा है, उनके रैंक वापस ले लिए गए हैं। वरना फ़ौजी अफसर रिटायरमेंट के बाद तमाम उम्र अपना रैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, इनके नाम के साथ अभी इनके रैंक इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। अच्छा, तो मतलब अब जो है, अब हम इन्हें जनाब उबैदुल्लाह खटक और जनाब एजाज शाहिद कहकर पुकारेंगे जी, ये कह सकेंगे या आप कहेंगे गुज़श्ता जनरल, अच्छा, फॉर्मर जनरल, यानी गुज़श्ता जनरल या गुज़श्ता लेफ्टिनेंट जनरल या गुज़श्ता मेजर जनरल। जी अच्छा। जी। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल मामूल की बात नहीं है। FC में वैसे तो छोटे लेवल पर थोड़ा बहुत वो इन्वॉल्व होने की खबरें बहुत शाद व नादर हैं, और इतने बड़े ग्रेड 23, ग्रेड 22, ग्रेड 21 के ऑफिसर्स को जो सज़ा है, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत बोल्ड इक़दाम। लेकिन एक बात मैं ऐड करता चलूं, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम कोई नया निज़ाम, फर्क ये है कि जैसे भी आसमा जहांगीर साहबा भी फरमा रही थी, इनको मीडिया पर नहीं लाया जाता। वरना अगर आप एडिटरेंट जनरल साहब से कहें कि हर साल आपको बताएं कि जनरल, ब्रिगेडियर जनरल हर साल कितने सजा पाते हैं, तो आप हैरान होंगे कि वो नंबर क्या है। लिटमस टेस्ट तो ये है कि अगर कोई भी इदारा डिलीवर करता है, कोई भी इदारा एफिशिएंट है, कंपैरेटिव चले, तो वो गैर काउंटी के हो नहीं। तो ये बात है कि हमेशा से फौज में रही है और रहेगी। अलबत्ता जो आज का फैसला है ये बड़ा है, और अहम है इसलिए कि इसका वक्त ऐसा है। और ये भी मैं बताऊं कि ये वक्त कोई फौज ने चुना नहीं है, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है ये एक अरसे से जारी थी और अभी उसका पता चला और अकॉर्डिंगली जो है अभी उनको सजाएं दी गई हैं। अच्छा जनरल साहब, ये बताएं कि एक फ़ौजी अफसर एक बड़ा प्राउड ऑफिसर होते हैं, फ़ौज के अफसरान जो हैं वो लीड करते हैं, उनकी एक आंख के इशारे पे कई सैकड़ों सिपाही जो हैं जान देने के लिए तैयार होते हैं। मेरे वालिद साहब खुद फ़ौज में रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड जो प्राइड होता है उनमें।
یہ جو میڈیا کے اوپر جس طرح کی رپورٹنگ ہوئی ہے، اور آبویسلی ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا فیصلہ ہے، مفاد عامہ میں یہ عوام تک پہنچانا ضروری ہے، تو اس رینک پہ پہنچ کے جب اس طرح کی خبریں کسی جنرل لیول کے بندے کے متعلق چلیں تو اس پہ کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے، اور کیا ایسا شخص جس پہ ثابت ہو جائے بدعنوانی وہ واقعی محسوس کرتا ہے ان چیزوں کو، یا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اثر نہ ہو۔ اگر کوئی بھی غیرت مند افسر، اور یہ زیادہ تر غیرت مند ہی ہوتے ہیں، میرا خیال اس کا دل چاہتا ہوگا کہ یہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر دفن ہو جائے اور یہ خبر وہ نہ دیکھ سکے۔ لیکن ابھی میڈیا اتنا فعال ہے پوری دنیا میں، پاکستان سمیت، کہ اب اس قسم کی خبریں چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس سے پہلے جیسے تھی، لیکن سر عام ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ جو ہے سمرین نواز صاحب سے اپنا رابطہ جب بحال ہو دوبارہ ان سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری جعفر اقبال، رکن قومی اسمبلی، حکمران جماعت سے۔ ہماری ان کے ساتھ ٹیلی فون لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہم واپس اسٹوڈیو میں ہی آتے ہیں، پھر اس کے بعد جنرل صاحب سے جب رابطہ بحال ہوگا ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مہرین، آپ بھی ماشاءاللہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت رہی ہے تو اس وقت تو کوئی ایسا فیصلہ یا ڈیسیجن نہیں آیا جنرل کیانی صاحب کے دور میں، تو آپ سمجھتی نہیں کہ یہ کریڈٹ حکومت کو لینا چاہیے کہ ان کے دور میں جو ہے اتنے سینئر سطح پہ فوجی قیادت کا احتساب ہو گیا ہے؟ یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ یہ کریڈٹ فوج کے سربراہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ فوج تو حکومت کا حصہ ہوتی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل فوج سسٹم کا حصہ ہوتی ہے، آئین کے مطابق ہر ایک اپنا کردار ہے، وہ حکومت کا حصہ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی، وہ ایک سسٹم کا حصہ ہوتی ہے، جس طرح لیجسلیشن ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور پھر آگے سے ان کے سب ڈویژنز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا کریڈٹ حکومت کو لینا چاہیے، تو حکومت کا اس چیز میں کردار کیا ہے وہ اگر آپ مجھے ڈیفائن کر دیں گے تو میں بالکل کہوں گی کہ حکومت کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے۔ بلکہ 2 دن پہلے جو جنرل نے اسپیچ دی راحیل شریف نے، اور انہوں نے کہا کہ کراس بورڈ ہوگا، اچھی بات ہے، ان کو یہ انہوں نے کیا، پھر یہ بھی آ گیا، مگر یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آنا چاہیے تھا، اور پرائم منسٹر صاحب کو لیڈ لینی چاہیے تھی۔ لیڈ لیتے ہوئے جب انہوں نے جب یہ آیا، یہ جو لیکس آئی ہیں، پیناما لیکس آئی ہیں، انہوں نے اپنی فیملی کے کلیریفیکیشن دینے کے لیے قوم سے خطاب کیا، تب نہیں، میں آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ کیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا، بالکل لینا چاہیے، یہ بات ان کی طرف سے ہوتی۔ تو پھر ہم حکمران جماعت کے چودھری جعفر اقبال سے آپ کے اس سوال پہ تو ہم فوری جواب لیں گے۔ جعفر اقبال صاحب، یہ جو مہرین کہہ رہی ہیں کہ یہ کریڈٹ اور یہ انیشیٹو تو پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کی طرف سے پہلے آنا چاہیے تھا، تو آپ کے خیال میں یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو نہیں جاتا؟ آپ کی اپنی مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا کہ فوج کے اتنے اعلیٰ سطح پر احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے؟ آپ کریڈٹ لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کس کو جانا چاہیے، کس کو نہیں جانا چاہیے، کون پہلے آتا کون بعد میں آتا، کس کو گفتگو پہلے کرنی چاہیے کون بعد میں کرے گا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بحث پول جانے کے لیے ہیں۔ میرے نزدیک جو جنرل صاحب نے پہلی گفتگو کی اس پہ بھی بہت سوالات ہوئے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نظر وہی ہے جس نظر سے روز باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں کہ اگر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں اپنی گفتگو میں کہیں کہ جو ہے وہ بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، یہی بات ہر بندہ عدالتیں روز دہراتی ہیں، قومی اسمبلی کے اندر روز یہی بات کی جاتی ہے۔ آپ یہ بھی پچھلے سیشن میں جتنی تقاریر ہوئیں اپوزیشن کی، ایک سے محمود خان اچکزئی جہاں بیٹھتے ہیں اس کونے سے شروع کریں، اعجاز الحق صاحب تک آئیں، شیخ رشید صاحب، سب نے، پرویز الہی صاحب تو بولے نہیں، خیر کیوں نہیں بولتے مجھے اس بات کا علم نہیں، باقی سب نے جو گفتگو کی اس کا یہی تھا کہ بلا امتیاز ہونا چاہیے، کسی کو مقدس گائے نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ بات راحیل شریف صاحب نے دہرا دی اور لوگ اسے کیوں اتنی امپورٹنس دے رہے تھے، اور کچھ اس میں سے کوئی نئی بات اور سٹوری نکالنا چاہتے تھے، نکلی نہ نکلی پتہ نہیں۔ اور جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئی ایس پی آر کے بجائے وزیر اعظم کو، جو آئی ایس پی آر کا کام ہے وہ آئی ایس پی آر کرے گی۔ اب اگر
کہیں पंजाब पुलिस में, कहीं रेंजर्स में, कहीं ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा एहतसाब का अमल हो। मतलब महरीन कह रही हैं, चौधरी साहब महरीन कह रही हैं कि ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। मुझे अगर मेरी बात मुकम्मल कर लेने देंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि जिस इदारे में कोई काम होता है वो इदारे का जो प्रेस का आदमी है वो बयान देता है कि मेरे इदारे में ये हुआ और ये हुआ, तो ISPR ने अगर ये कर दिया तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आर्मी जो है प्राइम मिनिस्टर को आके अनाउंस करनी थी। नहीं, ये हम नहीं कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें। जी महरीन को सुन लें जरा चौधरी साहब। जी हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्शन कैसे भी हुए वो हम बात नहीं करते। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें उनके लिए बहुत इज्जत है, मगर ये जो अक्रॉस बोर्ड करप्शन की बात जो की गई है ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इनिशिएटिव लेते हैं और ये कहते हैं कि करप्शन को खत्म करेंगे हम इस चीज को लेके आएंगे। वजीर आजम की जो तकरीर है वो निकाल के देख लें, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन अगलों ने तकरीर भी की और रिजल्ट भी सामने रख दिया। हम तकरीरें ही करते रहते हैं, रिजल्ट तो सामने आता है। अगलों ने तकरीर की है, अगले दिन रिजल्ट आ गया। महरीन मोहतरमा, हमने सियासतदानों ने रिजल्ट हमेशा ज्यादा दिया है। सियासतदान तो मैं भी हूँ सियासतदान। अच्छा आज के फैसले का बता दें चौधरी साहब। आज कमीशन नहीं बन रहा, हमसे कमीशन नहीं बन रहा। फैसले का भाई बात तो सुन ले। आज के फैसले का बताता हूँ कि ये फैसले हर दूसरे माह होते हैं फौज में। 20 अफसर फौज से निकाले जाते हैं, कोई डिसिप्लिन की वजह से, कोई किसी इरेगुलरिटी की वजह से, कोई काकूल अकेडमी से निकाला जाता है, कोई यूनिट से निकाला जाता है, कोई महाज छोड़ के आने पे निकाला जाता है। एक सिर्फ काम है कि वो प्रेस में कभी नहीं दिया गया, वो वहीं पे फाइलें दबी रहती हैं और बाहर से हमारे बहुत सारे भाई मुझे बात करने देना। बहुत सारे भाई पनामा से जाके ढूंढ लाते हैं पेपर उमर चीमा साहब, और वहाँ की किसी कंपनी के वो ये करीब जो रोज कोर्ट मार्शल होते हैं, किसी की हिम्मत जरूरत नहीं होती कि वो सामने पेश कर दे। अच्छा चौधरी साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, चौधरी साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। हमारे साथ रहेगा, हमें अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे। फैसले और ऐलान किए जिसके मुताबिक फ़ौज के 11 आला अफसरान के खिलाफ बदनवानी के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई है और उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है और बहुत सी मराद से महरूम कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं महरीन अनवर राजा। महरीन, सवाल ये पैदा होता है, चौधरी जाफर इकबाल जो कह रहे थे कि ये कार्रवाई रूटीन की है और शायद पहली बार मीडिया में आई है, तो मीडिया वाले इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं या दूसरे उनके जो राइवल हैं इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये चीज़ें तो रूटीन में होती रहती हैं। देखिए तो आपके दौर में क्या ये रूटीन था फ़ौज के? देखिए फ़ौज की एक अपनी रूटीन है, आर्मी एक्ट के अंडर ये ट्राई होते हैं केसेस और उनका एक अपना कानून है। कानून सख्त है या नर्म है, सज़ाएं सख्त हैं या नर्म है, ये भी डिबेटेबल है। यही चीज़ अगर आम कानून के लिहाज से होती तो शायद ज़्यादा सज़ा होती, उनको जेल भी जाना पड़ता, मगर यहाँ कोई जनरल ब्रिगेडियर जेल नहीं जाता। मुशर्रफ साहब को देखें, आइन तोड़ा बाहर चले गए हैं, ठीक है, उन्होंने किया, फ़ौज ने किया, जितना उनका काम बढ़ सकता था उन्होंने, हाथ पढ़ सकता था उन्होंने किया। हम ये बात कर रहे हैं फ़ौज ने कर लिया, या फ़ौज कोई हमसे बाहर नहीं है, वो भी हमारे ही हैं, वो भी हमारा ही हिस्सा है। हम ये बात कर रहे हैं कि पनामा लीक्स आए हुए कितने दिन गुजर गए हैं, जो टॉक शो पे बैठे हुए हैं या जो एंकर हैं वही बात कर रहे हैं, जजेस भी खामोश हैं, पनामा लीग वाले जज वहां पे मौजूद हैं। अभी तो खबर आ गई है कि शायद चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला हो गया है। ये अभी कुछ देर पहले की खबर है। अच्छा ये मुझे बताइए, मुझे मतीउल्लाह जान साहब, क्या मुश्किल काम क्या है कि आपसे पूछ रहे हैं पैसा कहाँ से आया, तो मुझे बताइए ये टैक्स एवेजन नहीं है क्या? ये कस्टम एक्ट के अंडर नहीं आता क्या? ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आता? आपकी पीपल पार्टी की तजवीज पर अमल हो गया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और आपको क्या चाहिए? देखिए हमें ये चाहिए, आपकी तजवीज से कौन की ये डिमांड है, कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। चलें अभी पहले महीना लग गया, कमीशन अभी खत ही लिखे जा रहे हैं। चलें आज अच्छा उसके बाद मुझे बताइए यहाँ पे ले लें टाइम, 3 साल इन्होंने ले लिया और टाइम ले लें, आज तक मुझे बताइए उन्होंने क्या भी फैसला हुआ है कि हम खत लिख देंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट, अगर ऐसा हो गया है खराज तहसीन होना चाहिए। देखिए हमें मैं जाऊंगा महरीन आपके पास दोबारा आऊंगा, जनरल साहब के पास जाऊंगा। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद है। जनरल साहब आपसे जो बात हो रही थी कि ये कार्रवाइयाँ तो शायद पहले भी होती रही हैं, जैसे आपने खुद कहा
کہ پہلی بار میڈیا پہ آیا ہے، اور آپ سے میں نے پوچھا کہ میڈیا کسی فوجی آفیسر کی تصویر یا اس طرح کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، اور بقول آپ کے ان کا یہی کر رہا ہوگا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. مگر اس طرح کی جو پبلک کی گئی ہے یہ فیصلہ، اور میرے خیال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، اس کا اثر فوج کے ادارے کے اندر لوگوں پر کیا پڑے گا؟ کیا لوگ زیادہ محتاط ہو جائیں گے، ڈسپلن ہو جائے گا، کیا اس کا اثر پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ بہت پازیٹیو اثر ہوگا، اس لیے کہ ایک تو جونیئر آفسرز کا یہ خیال تھا کہ سینئر آفسرز بچ جاتے ہیں بعض بدعنوانیوں کے باوجود، اور دوسرا یہ ہے کہ ود ان سینئر آفسرز جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں، اچھا اپنا کام کرتے ہیں، جو کہ اکثریت میں ہیں، ان کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اگر کچھ ساتھی ایسا کر رہے ہیں اور ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے بہت پازیٹیو اثر ہوگا مورال کے اوپر، اور اچھا اثر. ایک چیز میں مرضی آپ کر لیں، کمیشن بنا لیں، جو بھی کر لیں، فوج کی جب تک آپ 2-3 باتوں کا میرا خیال نقل نہیں اتاریں گے، میں یہی کہہ دوں گا، یا اگر آپ اس پر غور نہیں کریں گے، فوج میں سب سے بڑی بات ہے نان انٹرفیرنس آف پولیٹیشنز. اچھا، ابھی سوائے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے، جو کہ فل پاور ہے وزیر اعظم کے پاس کہ جس کو وہ اپوائنٹ کریں، اس کے بعد وہ ایک کیپٹن کی پوسٹنگ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن نہیں کر سکتے. مگر جنرل صاحب لیفٹیننٹ جنرل کی، جنرل صاحب ایک سیکنڈ ذرا یہ وضاحت ضروری ہے، لیفٹیننٹ جنرل یا کور کمانڈر جو ہوتے ہیں ان کی حوالے سے ملازمت کی کنڈیشن کے حوالے سے پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے یا نہیں؟ ان کی برطرفی یا ان کی ریٹائرمنٹ یا ارلی ریٹائرمنٹ، یہ فائنل اتھارٹی تو پرائم منسٹر ہوتی ہے. فائنل اتھارٹی سگنیچر ان کے ہوتے ہیں، لیکن ریکمنڈیشن جو ہے وہ آرمی چیف کی ہے. اچھا، ریکمنڈیشن، لیکن وصولوں کے مطابق فائنل ڈیسیژن پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. بے اس میں کوئی شک نہیں، اپوائنٹمنٹ بھی جب وہ سائن کرتے ہیں تو تب ہوتی ہے، لیکن جو پروموشن ہوتی ہے ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوتی. میں یہ ایک جنرل صاحب میں مختصراً، سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں لیکن یہ ضروری ہے، مختصراً یہ کلیئر کر دیں کہ اگر ابھی ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں یا گزشتہ لیفٹیننٹ جنرل جیسا آپ کہہ رہے ہیں عبید اللہ خٹک صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پرائم منسٹر نے ان کو گھر بھیجا ہے؟ جی، آخری سگنیچر ڈیفینیٹلی انہوں نے کی ہے، پرائم منسٹر نے کی ہیں. اور اسی طرح جو میجر جنرل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے؟ صرف میجر جنرل نہیں جی، اگر میجر بھی ہو اور اس کا کورٹ منسٹری کے تھرو پرائم منسٹر کی اپروول ہوتا ہے، کیونکہ کمیشن جو ہے یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہائیسٹ آنر ہے، اور یہ جب واپس لیا جاتا ہے تب بھی گورنمنٹ آف پاکستان لیتی ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کارروائی فوجی اعلیٰ فوجی افسران کے خلاف ہوئی ہے اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو دستخط کرنا کوئی کریڈٹ ہے تو ضرور ان کو جاتا ہے، لیکن اگر جو انکوائری ہوئی ہے، جو پروسیکیوشن ہوئی ہے، جو اس پر فیصلہ ہوا ہے، اگر ان تینوں میں کہیں گورنمنٹ انوالوڈ ہے تو ان کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے جن صاحب، بات یہ ہے جو میں بات جی آپ بات پوری کر لیں کہ ہاں جی، بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا انویسٹیگیشن سسٹم، پروسیکیوشن سسٹم اور فیصلے دینے والا جوڈیشل سسٹم، یہ جب تک ایفیشینٹ نہیں ہوتے یہ کام نہیں چل سکتا. جب تک آپ ہائی کورٹس کے ججز کو اپنے من پسند وکیلوں کی اپوائنٹمنٹ کرتے رہیں گے کبھی انصاف نہیں مل سکتا. جب تک آپ کمشنر ڈی سیز اپنی مرضی کے پٹواری تھانے دار لگاتے رہیں گے کبھی انصاف نہیں مل سکتا. جب تک آپ سیکٹریز، ڈپٹی سیکٹریز، یہ نون والے اور یہ پیپل پارٹی والے ایسے اپوائنٹ کرتے رہیں گے کبھی انصاف نہیں مل سکتا. جنرل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو فوج کا نظام عدل ہے اسی طرح کا نظام عدل ملک میں بھی ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں یہ نہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر، کیونکہ فوجی عدالتیں بھی تو بن گئی ہیں مگر وہ بھی پھر کوئی فنڈامنٹل رائٹس یا ہیومن رائٹس نہیں رہیں گے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو میں دوبارہ کلیریفائی کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے فوج میں ایک اداراتی نظام ہے اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، ٹاپ کی تمام پولیس میں، جوڈیشری میں، سول بیوروکریسی میں ٹاپ کا بندہ آپ اپنی مرضی کا لگائیں، اس کے بعد مہربانی کر کے کوئی انٹرفیئرنس نہ کریں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن حامد میر صاحب نے.
حامد میر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آپ کی نظر میں کتنا بڑا فیصلہ ہے اور کیا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے افواج پاکستان کے لیے؟ دیکھیے فیصلہ تو بڑا بھی ہے اور فیصلہ اچھا بھی ہے، لیکن اس فیصلے پہ کچھ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اس کو سراہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان آرمی کی وردی پہن کر کرپشن کرتا ہے اور اس پہ کرپشن کا الزام ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو صرف نوکری سے برخاست کر دینا جو ہے یہ کافی نہیں ہے. آرمی ایکٹ کے مطابق اس کی مزید سزا بھی ملنی چاہیے. بہرحال مجھے امید ہے کہ جنرل راحیل شریف اس معاملے کو اب مزید بھی دیکھیں گے، کیونکہ اس سارے معاملے پہ ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، نہ ہی آئی ایس پی آر کا کوئی باقاعدہ بیان سامنے آیا ہے. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس قسم کے مزید بھی فیصلے ہونے والے ہیں، کچھ اور بھی انکوائری چل رہی ہیں، اور کچھ اعلیٰ افسران جو کہ ریٹائر ہو گئے ہیں ان پر جب وہ حاضر سروس تھے تو تحقیقات چل رہی تھیں، اور وہ تحقیقات بھی اب مکمل ہونے کے قریب ہیں، اور کچھ آپ ایک دو خبریں اور بھی سنیں گے. یہ جو پرٹیکولر معاملہ ہے اس میں میری انفارمیشن یہ ہے کہ 6 افسران ہیں، بظاہر کہا جا رہا ہے کہ 12 افسران ہیں یا 13 افسران ہیں، لیکن فی الحال صرف 6 افسران ہیں، اور یہ انکوائری 2 سال سے چل رہی تھی. اور 9 مہینے پہلے یہ خبر جو ہے شاید آپ کو یاد ہو کہ 9 مہینے پہلے یہ خبر کچھ اخباروں نے شائع کی تھی، تو اس وقت اس کی تردید کر دی گئی تھی. لیکن اب آج جو ہے یہ خبر دوبارہ جو ہے یہ ان آفیشل ذرائع سے آئی ہے، لیکن اس کی تردید نہیں ہو رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خبر درست ہے. یہ گزشتہ میجر جنرل اعجاز شاہد کے بارے میں تھی جو ان کی برطرفی کی، اس کی تردید کی گئی تھی. دوسرا مطیع اللہ صاحب میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خان کھٹک صاحب ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 سال پہلے جب یہ آئی جی ایف سی تھے بلوچستان کے، تو مسنگ پرسنز کیس میں سپریم کورٹ میں جب پیشی پہ ان کو ایک دفعہ بلایا گیا، دوسری دفعہ بلایا گیا، نہیں آئے. اس کے بعد یہ پرویز مشرف کی طرح اے ایف آئی سی میں چلے گئے، وہاں جا کے بیمار ہو کے لیٹ گئے، پھر نہیں آئے. پھر جب ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں تو پھر یہ جب سپریم کورٹ میں آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف پولیس جو ہے اس نے کوئٹہ پولیس کے ایک ڈی آئی جی تھے حامد شکیل صابر، انہوں نے ان کے خلاف گواہی دی تھی کہ یہ لوگوں کو غلط طور پہ اٹھاتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں. تو اس وقت جب ان پر سوال اٹھائے گئے تھے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ میڈیا جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے. لیکن اب بڑی اچھی بات ہے کہ فوج نے خود اپنے نظام کے تحت انکوائری کر کے عبید اللہ خان کھٹک کے بارے میں اس وقت جو سپریم کورٹ میں سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور میڈیا میں جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے ان کی تصدیق کر دیا، اور ان کے خلاف اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کارروائی ہے. مگر حامد میر صاحب ان الزامات کے اوپر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. یہ الزامات فائنانشیل ارریگولیرٹیز اور کرپشن کے حوالے سے ہیں. ان الزامات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے تھے ان پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ایک ڈی ایس پی تھا، اور اس ڈی ایس پی نے یہ بتایا تھا کہ جی وہ جو اغوا برائے تاوان میں کچھ لوگ اغوا ہوتے ہیں یا جو گاڑیاں جو غائب ہو جاتی ہیں وہ دراصل ایف سی کے لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس حوالے سے ایک بڑا حیران کن بات ہے، چونکہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور بلوچستان میں آپ نے ٹریول بھی کیا ہے، اور جو میڈیا کے بلوچستان میں حالات ہیں آپ کو معلوم ہے. اگر یہ اتنا بڑا سکینڈل ہو رہا تھا بلوچستان میں اور اس سطح پر ہو رہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے نیچے میجر تک کے رینک کے افسران اس میں ملوث تھے، تو کیا وجہ تھی کہ بلوچستان سے میڈیا کی طرف سے کوئی ہلکی سی بھی ایسی خبر وہاں سے نہیں آ پا رہی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشرق کوئٹہ نے 9 مہینے پہلے یہ خبر شائع کی تھی، اور جب مشرق کوئٹہ نے یہ خبر شائع کی تھی تو اس خبر کی تردید کر دی گئی تھی. خبر کوئٹہ میں شائع ہوئی تھی، تردید اسلام آباد کے اخباروں میں چھپوائی گئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اخباروں میں بہت کم یہ آیا، لیکن اس کے باوجود جو بلوچستان کے صحافی ہیں تمام تر مصائب کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ تو خبریں نکالتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مہینے پہلے بھی مشرق کوئٹہ نے خبر چھاپی تھی، میجر جنرل اعجاز شاہد کا نام بھی چھاپ دیا تھا، تو یہ بڑی بات ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، بلوچستان کے ساتھ بیچارے بڑے ولنریبل ہیں. خوددار پریس کا پریزیڈنٹ شہید ہو چکا ہے، جنرل سیکرٹری شہید ہو چکا ہے، کوئٹہ میں بہت سے صحافی ہو چکے ہیں. تو بلوچستان تو آدھے سے زیادہ بلوچستان تو میڈیا کے لیے نو گوٹ ایریا ہے، وہاں پہ کوئی کسی اخبار کا چینل کا نمائندہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مشرق کوئٹہ جیسے چھوٹے سے اخبار کی خبر 9 مہینے پہلے شائع کرتی تھی اور اسلام آباد کے بڑے بڑے صحافیوں کو پتہ نہیں چلا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام کر بلوچستان کے صحافی بہت بہادر بھی ہیں اور کمپیٹنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد میر، آپ نے اپنا گریبان کو وقت دیا. مہرین، ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں آپ کی حکومت نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قیانی صاحب
جو تھے ان کو فل سپورٹ اور فل انڈیپینڈنس دی ہوئی تھی، مگر اس دور میں کبھی پبلکلی اس طرح کے ایکشنز کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو روایت اب قائم ہوئی ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور یہ اچھی چیز ہے کہ جس طرح سیاستدانوں کے اوپر خبریں چھپتی ہیں اس طرح فوج کی قیادت کے اوپر بھی خبریں ان کی فائنینشیل بنگلیز پہ چھپنی چاہیے؟ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال؟ دیکھیے فرق، اگر کوئی کرپٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ جج ہے، فوجی ہے، پولیٹیشین ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ تو کرپٹ ہے نا. اور پھر جو کرپٹ کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اچھا فیصلہ ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میڈیا پہ اس لیے لایا جائے تاکہ فوج میں بھی اور جو پولیٹیشینز میں بھی ایک روایت پیدا ہو کہ یہ معاملات ہوں. برداشت کرنے کی روایت. فوج نے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، میں پھر یہ آپ سب یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر جو اس کو میڈیا پہ لایا گیا ہے اور اتنے زور و شور سے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ آپ کے ہمارے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ فوج کا ادارہ ہے، اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایک میجر کا بھی لیفٹیننٹ کا بھی جو ہے وہ ترقی اور وہ رولز کے مطابق ہوتی ہے. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمیشہ جو سیاست پولیٹیشینز ہیں اس کے اندر فوج کی مداخلت ہوتی ہے. حالانکہ فوج یہ اٹھاتی ہے اوتھ اٹھاتی ہے آرٹیکل 244 میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. یہ سوال میں آپ سے کروں گا ابھی وقفے کے بعد. آپ نے کہا کہ فوج انٹرفیرنس کرتی ہے، اس سوال کے ساتھ میں دوبارہ ایک جملے کی اجازت دے. میں نے نہیں کہا، 70 سال کی پاکستان کی ہسٹری یہ بتا رہی ہے. چلیں میں آپ کا تجربہ جاننے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ضیاء الحق، یحییٰ، پرویز مشرف، ٹھیک ہے، یہ ساری مداخلت یہ مطلب یہ مداخلت ہے. اگر جمہوریت ٹھیک طرح چلتی رہتی، جو خرابیاں تھیں وہ آج یہ حالات نہ ہوتے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اس کا جواب ہم لودھی صاحب سے بھی لیں گے، جنرل صاحب سے. گریبان میں مہرین آپ کہہ رہی تھی کہ جنرل صاحب کو یہ اعتراض ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے اداروں میں، تو اس لیے وہ اپنا کام صحیح نہیں کر سکتے. بقول آپ کے فوج جو ہے وہ جو انٹرفیئرنس کرتی ہے پولیٹیکل اداروں میں، اس کی وجہ سے سارا گڑبڑ ہو جاتی ہے. کوئی مثال دینا. آپ وزیر مملکت رہی ہیں، آپ کو بطور وزیر مملکت برائے قانون کبھی کسی فوجی افسر نے فون کیا، کوئی اثر ڈالا، کوئی پریشر ڈالا، اپنے کام کرنے سے روکا؟ دیکھیے جن کو فون کرنے ہوتے ہیں، جن کو پریشر ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈال لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے نہ مجھے کبھی فون آیا اور نہ میں کسی کو ایسی اجازت دوں گی. آپ سنیں ایک بات دیکھیے، کام پڑے یا نہ پڑے ان کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ انٹرفیئرنس تو آپ کے سامنے ہے. 70 سال میں موقع کب ملا ہے؟ یہ موقع ملتا ہے جو خرابیاں ہیں جوڈیشری میں بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں. آپ لائف سٹائل دیکھیں، مجھے بجلی کا بل آتا ہے تو 40,000 آ جائے یا 35,000 ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. اتنا لیوش لائف سٹائل کیسے؟ ہم کوئی زمین بیچتے ہیں تو آگے چلتے ہیں. تو ایسا لیوش لائف، بچے اتنے زبردست اسکولوں میں، گاڑیاں اتنی بڑی بڑی، ہر کمرے میں 2-2 ٹن کے اے سی. آخر سمجھنا چاہیے اگر یہ پیسہ پاکستان کی سڑکوں کا برا حال. میں بات کر رہی ہوں جن کی فراری میں 2 جوان مر گئے، میں یہی بات کر رہی ہوں. اگر آپ فوج کا لائف سٹائل آپ دیکھیں، پرویز مشرف دبئی میں، یعنی کیا ان کی تنخواہ ہوگی؟ اتنے بڑے گھر میں یہاں پہ رہتے تھے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھڈے، مگر اس پہ اربوں روپے کی گاڑیاں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں چلتی ہیں. یہاں پہ ہسپتالوں کا یہ حال ہے کہ جہاں کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ہمارے منسٹر باہر جا کے علاج کراتے ہیں. صرف پرابلم یہ ہے، کوئی بھی ہو. دیکھیے مجھے یہ کہنا لازم ہے اس وقت کہ قوم اب چاہتی ہے جو پیچھے ہو گیا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بڑا سٹیٹمنٹ دی اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھلی نسلیں یہ کام نہیں کر سکیں کرپشن کو ختم کرنے کی، یہ نسل کام کرے گی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں. اور میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں، چل نہیں سکتی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہی سارا بیگیج لے کے جن پہ ثابت، دیکھیے کرپشن کا الزام لگنا اور چیز ہے، ثابت ہونا. الزامات لگتے رہے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں کیسے ہوں گے؟ وہ جنرل صاحب ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے ججز، آپ کے وکیل، آپ کے پروسیکیوٹر، ججز آپ کے بھی ہیں نا، پولیس، ججز آپ کہاں سے ثابت ہوں گے؟ اچھا اب آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا، یہ جو سندھ میں ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اچھا اسے آپ نے پوچھا تھا پچھلے دور میں ایسا کیا ہوا؟ پچھلے دور کے اندر دیکھیے جو اتنا بڑا جوڈیشری کا ہائپ کریٹ ہو گیا، حالانکہ اگر ہم بھی تھے اس میں، ہم نے بھی افتخار چودھری کو سپورٹ کیا. وہ اس لیے کیا کہ ہم چاہتے تھے جوڈیشری کا بول بالا ہو. مگر کیا ہوا کہ افتخار چودھری نے ہم سب کو استعمال
استعمال کیا اور وہ جا کے نہیں ویسے اتنا بھی غلط الزامات نہیں تھے افتخار چودھری صاحب کی تو پھر مجھے بتائیے نا کہ انٹرفیئرنس آپ لوگ تو خط تک نہیں لکھتے تھے، سوئز حکام کو خط تک نہیں لکھتے تھے آپ خط لکھنے کی آپ بات کرتے ہیں. اس والے دور کی جوڈیشری اتنی خاموش بیٹھی ہے کہ پاناما لیگ میں نام آیا ہوا جج کا بیٹھے میں اپنے کام کر رہے ہیں. جی جنرل صاحب لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے، لیوش لائف سٹائل کی، تو مداخلت تو آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. کر لیتا ہوں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو غلط ہے سو غلط ہے. تو یہ میڈم صحیح کہہ رہی ہیں کہ چاہے غلط ادھر سے ہو یا غلط ادھر سے ہو وہ غلط ہی ہے. اور جہاں تک لائف سٹائل کا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو کوئی دکھ ہوتا ہے تو وہ چیک کر لینا چاہیے اور آ کے ضرور ان کو سامنے لے کر جانا چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہی تو ہے، ہمت ڈالنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ہمت کرنی چاہیے. ہاں جی، جو آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور جو سوشل میڈیا اور مین میڈیا کا نیکسس ہے اس میں کوئی بات چھپائی جا سکتی نہیں. اب میرا اپنا اندازہ یہ، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ عنقریب جوڈیشل کونسل بیٹھے گی اور وہ جو اپنے 2 ججز کا نام ہے اس کے متعلق وہ آگے کوئی بات بڑھائیں گے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بال رول کرنا شروع کر دے گا اور کوئی اسے بچے گا نہیں. اس لحاظ سے آرمی چیف کا یہ قدم بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا اپنے سیاستدان بھائی اور بہن سے اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کہ آپ ہی نے یہ ملک چلانا ہے، آپ ہی نے سسٹم چلانا ہے. بس مہربانی کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا جس طرف گاڑی کو جانا چاہیے وہ اپنی منزل کے قریب تر جا رہی ہے یا اسے دور تر ہو رہی ہے. اگر قریب تر جا رہی ہے ضرور چلتے جائیے اسی سڑک پر، اور اگر دور تر جا رہی ہے تو مہربانی کر کے رولز ریگولیشن کو چینج کریں اور اس ڈائریکشن میں گاڑی کو ڈالیں کہ منزل کی طرف چلیں. جنرل صاحب ایک سوال ہے نا، ہماری گاڑی کا ایک اور بھی پرابلم ہے نا، 2 پہیے جو ہیں وہ سویلین حکومت کے پاس ہیں اور 2 فوجی کے پاس، 2 اس طرف جاتے ہیں اور 2 خارجہ اور دفاعی پالیسی اس طرف لے کے چلتے ہیں. تو یہ گاڑی کدھر جائے گی آپ بتائیں. دیکھیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کس کو ہونا چاہیے؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ جب آپ حاضر سروس تھے کبھی آپ نے کہا غلط ہے؟ مجھے نہیں، حاضر سروس تو ڈسپلن. میں نے کہا جنرل صاحب ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی بات آپ کی لگی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر یہ بات اچھی ہے. بٹ میں نے کہا کبھی حاضر سروس ہے تو آپ نے کہا یہ اتنا سسٹم خراب ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ ہمیں بات بتا رہے ہیں، مگر بات پھر وہی ہے کہ آج کمیشن بن رہا ہے. کمیشن میں صرف پاناما لیگ صرف پی ایم صاحب کا نہیں ہونا چاہیے، ایک ٹی او آر بننا چاہیے اکراس بورڈ. یہ کرپشن کیسے میں جنرل صاحب آپ سے ایک اور سوال جو امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا تھا. اتنا بڑا جو فیصلہ ہوا ہے بلوچستان میں ایف سی کی، تقریباً یہ فرنٹیئر کور کی جو وہاں پہ لوکل جو ڈپلائمنٹ تھی اس کی تقریباً آلموسٹ یہ ساری چین آف کمانڈ جو ہے وہ انڈائٹ ہو گئی ہے. دس از ویری سیریس. تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر یہ جو اسمگلنگ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو دوسرا کرپشن کا پیسہ ہے، کیا یہ صرف پچھلے 4-5 سال میں یہ چیزیں ہوئی اور یہ صرف جنرل رئیس شریف نے ہی ایکشن لیا یا اس سے پہلے بھی کسی فوج کے سربراہ نے کسی اور افسروں کے خلاف اسی جگہ پہ ایکشن لیا ہے؟ یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے لگتا ہے وہاں پہ بلوچستان میں. جی نہیں، پہلی دفعہ نہیں، وقتاً ایکشن ہوتے رہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہوا. اتنا بڑا کیوں نہیں ہوا پہلے؟ آپ کے خیال میں پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن نہیں تھی؟ جی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں کمزوری ہو سکتی ہے انٹیلیجنس کی، کوئی اور کمزوری ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ ایسی. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بار بار 70 سال کی بات کریں گے تو اگلے 70 سال تک اسی میں پھنسے رہیں گے. نہیں بریگیڈ صاحب مجھے یہ بتائیں، بریگیڈ صاحب جب آپ خوزدار میں تھے، بریگیڈ صاحب سیدھی سی بات، جب آپ خوزدار میں تھے، بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے، تو اس وقت سمگلنگ میں ایف سی اور فرنٹیئر کور کے لوگ ملوث تھے اس وقت بھی یا نہیں؟ یہ بتائیں سچ. دیکھیں جی میں خوزدار چھاونی میں تھا، میں بریگیڈیئر تھا، خاکی کمانڈ کرتا تھا، مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں تھی. لیکن میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ باتیں، یہ خبریں آتی تھی ہم تک کہ ان کے چھوٹے لیول کے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہیں، اور ہم وہ باتیں پہنچاتے بھی تھے. اور کچھ نہ کچھ لوگ اس میں ان کے کورٹ مارشل بھی ہوتے تھے، پکڑے بھی جاتے تھے، ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا تھا، لیکن اس طریقے سے میڈیا پر نہیں آتا تھا. آپ کے دور میں کتنے ہوئے بریگیڈیئر صاحب جب آپ رپورٹ کرتے تھے؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر سال، اگر ہر سال کے لحاظ سے لیا جائے تو 5-6 لوگ ہمیشہ ان کا کورٹ مارشل ہوتا رہا ہے. ایف سی کی طرف بات کر رہے ہیں. اوورآل اگر آپ
اس کا مستقل حل کیا ہوگا بریگیڈ صاحب آپ کے خیال میں؟ مستقل حل ہمیشہ سے مستقل حل یہی ہوتا ہے کہ لگاتار اکاؤنٹیبلٹی ہر وقت موجود اور اس کو چیک رکھا جائے، اور اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ الٹیمیٹ ایفیشنسی ہے. اگر کوئی ادارہ کمپیریٹیولی اسپیکنگ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ایفیشینٹ نظر آ رہا ہے تو لازمی اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، ورنہ ہم بھی وہی روٹی اور وہی بوٹی کھاتے ہیں، اور انہی کے بھائی ہیں اور انہی کے بہنیں ہیں جو فوج میں ہیں جو باہر ہیں، کوئی آسمان سے تو نہیں اترے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ فوج کے وہ سپاہی یہ آپ جیسے ہیں، آپ ان جیسے ہیں، نہیں، یہ بات سنیں، ہم ان جیسے ہم سب بہن بھائی ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے، مگر خراج تحسین ان لوگوں کو ضرب عزم جو کر رہے ہیں، جو بارڈروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سوچ کو جو فوج میں ہی ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ فوراً پی ایم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. ہمارے بھائی نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک کی ہیں، مگر کہنے کے لیے باتیں آسان ہیں، سہنے کے لیے ہمیں مشکل ہے. دیکھیے جنرل راحیل شریف نے اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کر دی ہے. دیکھیے لیڈرشپ، آپ لوگ اپنی کانسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کیوں نہیں اسٹیبلش کرتے؟ کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہیں، دیکھیے جنرل آپ کے اسکیلیٹنز ہیں، یہ پرابلم ہے نا. جس کے اسکیلیٹنز نہیں ہوتے وہ کاروائی کرتا ہے، ان کے بھی جن کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں وہ کاروائی نہیں اسکیلیٹنز میں کرتے. سے دیکھیے اسکیلیٹنز ان کے بھی ہیں، اور ان کے اسکیلیٹنز میں سے بو بھی آ رہی ہے. یا ان کا اسکیلیٹن ہے، جو ضیاء الحق ہے ان کا اسکیلیٹن ہے. مجھے بتائیے پرویز مشرف، ابھی تو اللہ اس کو صحت دے، زندگی دے، مگر میں کہتی ہوں وہ ٹرائی ہو جائے نا، معاملہ ختم ہو. مگر پولیٹیشینز پہ الزامات، پولیٹیشینز کے اوپر الزامات جو لگتے ہیں، دیکھیے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے معاملات ہوتے ہیں، الزامات کا ختم ہو سلسلہ جاتے تو ہیں. جاری رہے گا. یقینی طور پہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ، نعیم خالد لودھی صاحب، جنرل صاحب اور مہرین انور راجہ. بات اتنی سی ہے کہ یہ جو کارروائی ہے اس کے بعد بھی یہ معاملات آگے چلنے چاہیے. اگر ایک روایت بن چکی ہے تو اس روایت کو جاری رہنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیاسی حکومت بھی اپنی آئینی چین آف کمانڈ اسٹیبلش کرے گی یا نہیں، کیونکہ ایک اداراتی چین آف کمانڈ تو اسٹیبلش ہو چکی ہے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.